औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल अहवाल हैं सब साथियों के। मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने ज़माने के इमाम की मारफत और इंतज़ार में सुबह से शाम कर रहे हैं। मेरा रब हमें अपने कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पसंद फरमा ले और हमें उनके नासरीन में शुमार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी आयात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, मनाक़ब और उनकी शानें सुनी, समझी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अक़ीदा और अमल को मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसे तकाज़ाए कुरानी की तकमील में हम अदा कर रहे हैं। आएँ आज हम वजह तख्लीक़ कायनात आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तख्लीक़ को सुनते और समझते हैं कि आपके और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों खल्क़ किया गया। सुभान अल्लाह। सूरह इंशिकाक में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा। जिस शख्स को नामा अमाल अपने दाएं हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसान तरीन होगा, नहायत आसान हिसाब होगा उसका जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। और बाएं हाथ वाले का जिक्र हमें सूरह अल-हाक़ा में मिलता है। रब फरमाता है, फमन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिसको नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो शोर करेगा कि काश मुझे नाम अमाल ना मिलता, काश मुझे ना पता चलता कि मेरे हिसाब में ये कुछ लिखा है। अब दाएं और बाएं हाथ वालों का अंजाम आपने और मैंने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया। और सूरह इंशिकाक हमें बता रही है कि फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ा युहासिबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। ना सिर्फ वो उसका नाम अमाल उसका हिसाब आसान होगा बल्कि क्या होगा, वो अपने अहल इयाल में खुश होकर लौट कर आएगा कि मेरे तो मज़े हो गए। मालूम हुआ सिर्फ अपने ही नहीं अपने अहल इयाल की निजात भी लिखा कर लेकर आया है। और इसी सूरह इंशिकाक में तीसरे बंदे का जिक्र भी है। उसके बारे में रब फरमाता है, वअम्मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ़ यदअु सबूरा व यस्ला सईरा। रब फरमाता है, दाएं हाथ वाले का आसान तरीन हिसाब है और जिसको नामा अमाल पीठ पीछे से दिया जाएगा। वअम्मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, मैदान क़यामत में वो क्या है, फसौफ़ यदअु सबूरा, मौत को पुकारेगा, वयस्ला सईरा, लेकिन मौत उसको नहीं आएगी और भड़कती हुई जहन्नम के शोलों में वो फेंक दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। अब मुल्ला से पूछें कि दाएं और बाएं हाथ वालों का अंजाम तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये पीठ पीछे वालों का अंजाम क्यों नहीं बताया जाता। ये कौन लोग हैं? अस्हाबुल यमीन नहीं हैं, क्योंकि रब फरमाता है, फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। अल्लाह अकबर। अब समझें थोड़ा सा कि यमीन के अदद कुरान ने जो कुरान पाक के हरूफ के अदाद निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि यमीन के अदद 110 हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के भी 110 अदद जो हैं वो बनते हैं। और बेयमीन ही में अली वालों का ज़िक्र है कि जो मौला अली की विलायत का अकीदा रख कर ज़िंदगी जी कर आता है, अमाल करके आता है, फसौफ़ा युहासिबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब जो है वो इंतहाई आसान होगा। और बाएं हाथ वाले जो हैं जिनके बारे में रब इरशाद फरमाता है कि फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो शोर करेगा कि काश मुझे मेरा नाम अमाल ना मिलता और मुझे ना पता चलता, वलम अद्रि मा हिसाबिया, कि मेरे हिसाब में क्या कुछ लिखा हुआ है। ये बाएं हाथ वाले अली मौला के मुनकरीन हैं, उनके फ़ज़ाइल से इनकार करने वाले हैं और ये भी जहन्नमी हैं। तो फिर ये बाएं हाथ वाले और पीठ पीछे वालों का अलग अलग ज़िक्र क्यों है, दो तबके क्यों हैं कि जब जाना ही जहन्नम में है। तो इस सवाल का जवाब
تفاسیر اہل بیت علیہم السلام سے ملا کہ بائیں ہاتھ والے ولایت علی علیہ السلام کے منکرین ہیں، اور علی مولا کی ولایت سے لے کر مہدی آخر الزماں آپ کے اور میرے زمانے کے امام تک کی ولایت کے منکر ہیں، اور پیٹھ پیچھے جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی ہوگی، ان کی عظمت اور توقیر میں کمی یا کجی رکھی ہوگی، ان کو نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا کہ یہ خصوصی سزا ہے، اور اس سزا کو ہی ملا بیان نہیں کرتا۔ عقیدہ بنائیں کہ ہماری سیدہ خاتون جنت سچی اور صدیقہ بی بی ہیں، اور بی بی صاحبہ کے دشمن کے لیے یہ خصوصی سزا ہے کہ اس کو پیٹھ پیچھے نامہ اعمال ملے گا۔ دائیں ہاتھ والوں سے تو سوال ہی دو ہوں گے، خدارا ملا کے دھوکے سے نکلیں اور گھن چکر بننے سے بچیں، مولوی کے چکروں میں سے نکل آئیں، وہاں فرشتے سوال ہی دائیں ہاتھ والوں سے دو کریں گے۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسانی سے حساب ہو جائے گا۔ فرشتے دو سوال ہی کریں گے، علوی انتا ام فاطمی، کیا تم علی والے ہو، کیا تم فاطمہ والے ہو؟ سبحان اللہ۔ بس کچھ اور نہ پوچھیں گے۔ جب ان دو سوالوں کے جواب ہاں میں ملیں گے، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور وہاں کوئی بے ایمانی بھی نہ کر سکے گا کہ دنیا میں علی علی کرنے والا ہی وہاں اقرار علی علیہ السلام اور اقرار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کر سکے گا، کہ اس جہان میں صرف وہی زبان سے نکلے گا جو سچ ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہاں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکے گا کہ دنیا میں علی علی کرنے والا ہی وہاں اقرار علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کر سکے گا۔ آخرت میں قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرک کسی کو نہیں بخشوں گا، باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا اشرکت غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب لمن اشرک باللہ۔ فرمایا اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی علیہ السلام کی ولایت سے شرک کرنے والے پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے، میں تو نظر نہیں آتا تھا لیکن علی تو تمہیں نظر آتا تھا نا، اس کے فضائل اور مناقب تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے تمہیں بیان کر دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنی ذات سے شرک کرنے والے پر کم غضبناک ہوتا ہے، اور علی علیہ السلام کی ولایت سے شرک کرنے والے پر لا اشد غضباً شدید ترین غضبناک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے والوں پر کم غصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، اور تمہارا داؤ چل سکتا تھا تو علی تو تمہارے سامنے تھا، اس کو ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، علم اللہ، قلب اللہ اور وعی کے خطاب تو میرے نبی نے تمہارے سامنے بیان کیے تھے۔ علی مولا تو وجود وحدت پر بولتی ہوئی دلیل ہیں، اس سے تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اللہ کریم علی کے منکر پر غضبناک ہے، علی مولا کے منکر پر، اور اللہ کے ساتھ ساتھ جہنم بھی غضبناک ہے۔ اس پر جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ ملک میں کہ تکاد تمیز من الغیظ، محسوس ہو رہا ہوگا کہ جہنم ابھی غصے سے پھٹ جائے گی، اتنے غصے میں جہنم آ جائے گی، استغفر اللہ، غیظ و غضب کی وجہ سے جہنم پھٹنے کے قریب ہو جائے گی۔ اور تفسیر اہل بیت علیہم السلام نے یہ عقدہ کھولا کہ علی مولا کے دشمن پر اللہ غضبناک ہوگا، اور بی بی صاحبہ کے دشمن پر جہنم غضبناک ہو رہی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اللہ کا غضب علی مولا کے منکر پر ہے، اور جہنم کا غضب بی بی صاحبہ کے دشمن پر ہے، کہ سورہ اعراف میں رب نے ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واعرضوا عنہا لا تفتح لهم الابواب السماء ولن يدخل الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں دیکھ کر ان سے منہ موڑ لیا، کذبوا بآیاتنا واعرضوا عنہا، معلوم ہوا پڑھی جانے والی آیات نہیں ہیں
یہ دیکھی جانے والی نشانیاں ہیں کہ رب کہتا ہے جنہوں نے میری نشانیاں دیکھ کر ان سے منہ موڑ لیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہاں تھوڑا سا رک کر سوچیں اور غور کریں آیت پر کہ بات جنت کی ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور جنت کا تذکرہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں ہو رہا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پلے اعمال ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے اعمال بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں ان کے اعمال میں، اور ان کو جنت میں جانے کا گھمنڈ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ کب تک نہیں جا سکتے؟ اللہ فرماتا ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ درزی کی سوئی کے ناکے سے گزر جائے تم نہیں جا سکتے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ کریم سے پوچھتے ہیں اے پالنے والے، اونٹ گزارنے کی شرط کیوں رکھی ہے؟ اس بات کی تعویل و تفسیر بھی یہی ہے کہ اسی اونٹ پر بیٹھ کر میرے ولی کے سامنے گئے تھے نا۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیں میدان قیامت میں بھی اس خاندان تطہیر کے وسیلے سے ہی نجات ملنی ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے امیر المومنین شوہر بطول سلام اللہ علیہ کو جھٹلایا، علی مولا کی تکذیب کی، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ اور حق حقیقت تک پہنچیں کہ جہنم غصے میں کیوں پھٹ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین کذبوا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تکذیب کی۔ الیاذ باللہ۔ کیسے تکذیب کی؟ رب کی جہنم جو ہے وہ غصے میں آ جائے گی۔ رب فرماتا ہے سورہ زاریات میں کہ صحن بطول ہے، علی مولا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حسنین کریمین بھی ہیں لیکن کم سن ہیں، اور اس گھر کی سربراہ سے رب نے خطاب کیا اور فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ فرمایا اے میرے رسول کی اہل بیت، میرا قرآن بین ویسے ہی سچا ہے جیسے تم سچے ہو۔ سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ کی صداقت اور قرآن کی صداقت کا پیمانہ دیکھیں کہ رب نے یہ نہ کہا کہ آپ اتنی سچی ہو جتنا قرآن سچا ہے، بلکہ فرمایا میرا قرآن بھی ایسے ہی سچا ہے جیسے آپ سچی ہو، جیسے آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ کریم نے قرآن کی سچائی، اپنے کلام کی سچائی کی دلیل بی بی صاحبہ کی سچائی اور ان کے گھرانے کی سچائی کو بنایا ہے۔ ان کی صداقت پر انگلی اٹھانے والا اسی انجام کا حقدار ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے اور جہنم جو ہے وہ اس کے لیے پھٹ پڑے۔ یہ قرآن کسی نبی کی تحریر نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ کیسا؟ مثل ما انکم تنطقون، ویسا ہی حق ہے جیسا تم بولتے ہو۔ جن کے کلام کی مثال مخلوق کے کلام سے نہ مل سکتی ہو، ان کے کسی بھی معاملے کی مثال مخلوق سے کیسے مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ سرکار صادق امام جعفر علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے سوال کیا کہ اللہ کریم نے بی بی صاحبہ کا کون سا سچ دیکھا تھا جو اپنے کلام کی سچائی کا معیار بنا دیا؟ کس سچ بولنے کا اتنا بڑا انعام ملا ہے کہ قرآن کی سچائی کو بی بی صاحبہ کی سچائی کا پیمانہ بنا دیا ہے؟ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ دنیا میں جس دن آئی تھی بی بی صاحبہ تو پہلا فرد بی بی صاحبہ تھیں جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا اور علی مولا کی ولایت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ کیسے گواہی اور شہادت دی علی ولی اللہ کی؟ ادھر ظہور ہوا بی بی صاحبہ کا دنیا میں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وہ کبھی بھی یہ نہ بتا سکیں کہ بی بی صاحبہ کا ظہور پر نور کیسے ہوا دنیا میں، بس اتنا فرماتی رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ بیویاں گھر کی دیواریں چیر کر آ گئیں اور میں چونک گئی، اور آنے والیوں نے اپنا تعارف دیا کہ میں حوا ہوں، ایک نے بتایا میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں کلثوم بنت عمران ابو طالب علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی ہم اس کی دائیاں بن کر آئی ہیں حکم الہی سے جو بچی دنیا میں ظہور فرمانے والی ہے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آواز پر غور کیا اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایک بچی تھی، اور آواز
دے رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا ابی رسول اللہ واشہد ان علی بالی سید الاوصیاء۔ سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ نے جو کلمہ پڑھا اور جو گواہیاں دیں ان کا ترجمہ سنیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ علی جو میرا شوہر ہے وہ سید الاوصیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عصمت کی دیوی، حیا کی مورت دنیا میں آتے ہی 5ویں منٹ میں اپنے شوہر کی شہادت دے رہی ہیں۔ واضح ہو رہا ہے کہ دنیا میں نکاح تو بعد میں ہوا، مصلحتاً ہوا، ورنہ شادی جو ہے میری بی بی صاحبہ کی کروڑوں برس پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عرش پر ان کے اصلی وطن صحن کبریائی میں بہت پہلے جانے کب کی یہ شادی ہو چکی ہے، جو یہ صدیقہ بی بی دنیا میں ظہور فرماتے ہی اپنے شوہر علی ولی اللہ کی گواہی دے رہی ہیں۔ ایسی ہستیوں کے بارے میں سوچنا کہ یہ ہماری طرح کی ہیں یا ان کی اولادیں ہماری طرح ہوں گی، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جو یہ سوچتا ہے وہ توبہ کر لے، ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے، زندگی ہے، زندگی میں توبہ کر لے۔ اور جب مومن کا ایمان ہے کہ اس خاندان کی نسل ہماری طرح نہیں چلتی، تو پھر بی بی صاحبہ کے چھوٹے بیٹے حسنین کریمین کے چھوٹے بھائی جناب محسن کا جو ہے وہ قصہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے بچوں کی آمد وہ راز الہی ہے کہ بظاہر ماؤں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی 15 شعبان کو اپنی پھوپھی کو بلایا اور کہا کہ آج آپ ہمارے گھر روزہ افطار کریں گی۔ یہ خاندان حرام دنوں کو چھوڑ کر سارا سال روزے رکھتا تھا۔ یہ طیب اور طاہر کھانا ملنے کے انتظار میں جب تک طیب اور طاہر کھانا نہ ہوتا، یہ پانی پر روزہ رکھتے اور پانی پر ہی افطار کر لیتے ہیں۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو یہ کہا کہ میرے گھر مہمان آنے والا ہے، بچے کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کس کے بطن سے؟ فرمایا میری بیوی نرجس خاتون کے ہاں ظہور ہوگا۔ بی بی حکیمہ خاتون بی بی نرجس خاتون کے پاس گئیں اور ان سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ تم نے مجھے غیر سمجھا، مجھ سے چھپا کے رکھا کہ کوئی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ سے کس نے کہا؟ تو بی بی حکیمہ خاتون جو کہ مولا حسن عسکری کی پھوپھی تھیں کہنے لگی کہ اس نے بتایا ہے جس کی زبان پر سچ جو ہے وہ مچلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی نرجس خاتون نے عرش کی طرف دیکھا اور عرض کی اگر حسن عسکری نے کہا ہے تو پھر سچ ہی ہوگا، ورنہ مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آیا کہیں حسن عسکری مذاق تو نہیں کر رہے۔ ابھی دل میں سوچا ہی تھا کہ مولا عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، پھوپھی اماں امر الہی میں شک نہ کریں، میں نے مذاق نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی پھوپھو نے عرض کی کہ آثار جو نہیں ہیں، تو مولا حسن عسکری نے فرمایا کہ ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تمہید کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس طرح پیدا نہیں ہوتے جس طرح باقی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی ماں کی داہنی ران کے ساتھ ظہور کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ 11ویں امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ خاندان شکم میں نہیں ہوتے، پہلو کے ساتھ ہوتے ہیں، اور حسنین کریمین کے چھوٹے بھائی بی بی صاحبہ کے چھوٹے بیٹے جناب محسن علیہ السلام پہلو پر ضرب لگنے سے ہی شہید ہوئے تھے، اور حوریں بی بی صاحبہ کی ادنیٰ سی کنیزیں ہیں، اور یہ ہر دنیاوی سلسلے سے پاک ہوتی ہیں۔ جنت میں حوروں کی قسمیں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، ایک قسم حوروں کی وہ ہے جنت میں جن کی پیشانی پر اللہ لکھا ہے اور ان کے دائیں رخسار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، بائیں رخسار پر علی مولا علیہ السلام لکھا ہے، ٹھوڑی پر حسن مولا لکھا ہے، اور لبوں پر حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری عورتیں جب پازیب پہنیں تو چھن چھن کی آواز آتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوریں جب جنت میں چلتی ہیں تو ان کی پازیب سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جنت کا حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور نقشہ بنا کر اپنے صحابہ کو دکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان لباب الجنت حلقۃ من یاقوتۃ
हमरा अला सफ़ ज़हब इज़ा दक्कत हलकत तन्नत वतकूल या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह। फरमाया, जन्नत के दरवाज़े पर सुर्ख रंग की याकूत की कुंडी लटकी हुई है जो सोने की तख्ती पर जाकर लगती है। जब ये जन्नत के दरवाज़े की जंजीर जाकर सोने की तख्ती पर लगती है तो एक आवाज़ उसमें से निकलती है और वो बोलती है, या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की और सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हर जगह जन्नत में अली अली है तो हूरों की पाजेब की सदा में अली अली क्यों नहीं है? फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की इज़्ज़त गवारा नहीं करती कि हूरों के पैरों पर अली का नाम आए। सुभान अल्लाह में अल्लाह का नाम तो है और अली मौला का नाम इसलिए जारी न किया कि एहतराम के काबिल अल्लाह समझता है। याद रखें, जो अल्लाह अपने नाम से बढ़कर अपने वली मुतलक अली मौला अलैहिस्सलाम के नाम की इज़्ज़त करे, उस वली का मुकाम कोई क्या समझ सकता है। और मुल्ला जो बिलखसूस उनके फ़ज़ाइल में कमी करता है तो एक बार तो सोचे कि कुंडी अली अली कर रही है तो दरवाज़ा अली अली किए बगैर कैसे खुलेगा जन्नत का। और अली मौला का सबसे बड़ा इकराम यही है कि अल्लाह करीम ने अपना पर्दा अली मौला के लिए बेपर्दा कर दिया। अल्लाह अकबर। कि बीबी साहिबा का लक़ब जो है वो हिजाबुल्लाह है। अल्लाह करीम ने एहसान के लहजे में अली मौला पर फजल किया कि बीबी साहिबा अली मौला की महकूमा हैं, क्योंकि बीबी साहिबा के अलक़ाबात में इस्मतुल्लाह, हिजाबुल्लाह, नामुसुल्लाह, सितरुल्लाह है। सब अल्लाह करीम से मंसूब अलक़ाबात हैं और जितनी किसी शय की हकीकत बुलंद हो उतनी ही उसकी आजमाइश भी बुलंद होती है। अल्लाह से बुलंद कोई नहीं है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। रब फरमाता है सूरह अहज़ाब में कि मुझ बेबदन वाले को अजियत होती है। अल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह, अल्लाह अकबर। जब तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल को अजियत देते हो, अपने जैसा कहते हो, तो फिर मुझे अजियत होती है। अल्लाह अकबर। मखदूम कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मासूम आलमियान, मलका कायनात, सैयदा खातून जन्नत, मेरी और आपकी बीबी साहिबा, जिनकी सरदारी में हम जन्नत की उम्मीदवारी में सुबह से शाम कर रहे हैं, हुनैन की मालिका हैं, कुरान पाक से ज़्यादा सच्ची हैं और काबे से ज़्यादा पाक हैं। दलीलें कुरान पाक से मैंने आपको साबित करके बताई हैं। काबे से ज़्यादा पाक हैं कि अल्लाह करीम ने कुरान में बताया कि मैंने काबे की तहारत के लिए इब्राहीम नबी की ड्यूटी लगाई, और जब बीबी साहिबा की बारी आई तो फरमाया कि युतहराकुम तत्हीरा। जब अपने काबे की तहारत की बारी आई थी तो फरमाया था, ताहिरा बैती इब्राहीम, मेरे घर को तुम पाक रखना। और जब बीबी साहिबा की तहारत की बात आई तो कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, युतहराकुम तत्हीरा, ए ज़हरा, तुझे मैं अल्लाह पाक रखूँगा जैसा कि पाक रखने का हक़ है। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम में ताकत है, और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उतनी पाक हैं जितनी अल्लाह करीम की कुदरत है। सुभान अल्लाह। जब काबे की तहारत का मौका आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगी, और जब बीबी साहिबा की बारी आई तो फरमाया, मैं अल्लाह खुद पाक रखूँगा। तहारत काबा और तहारत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में वही फ़र्क है जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और अल्लाह करीम में फ़र्क है। अल्लाह अकबर। जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाक किया उसमें बुत आ गए और बुत नजस होते हैं, हालांकि किसी को ये कुछ नहीं कहते, ना चलते फिरते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, और अल्लाह करीम इन बुतों को नजस करार देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, इनको तोड़कर फेंक दो, इनका कसूर क्या है, ज़रा सोचें, एक लम्हे के लिए गौर करें। अल्लाह करीम ने इनको टुकड़े टुकड़े क्यों करवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तोड़े और अली मौला ने क्यों तोड़े? इसलिए कि इन बुतों का जुर्म ये है कि इनको वहाँ बिठा दिया गया जहाँ के ये लायक नहीं थे, इसलिए ये नजस हैं। मालूम हुआ मकाम और रुतबा समझना ही अदब और दीन है, और मुकाम और मर्तबा ना समझना बेदीनी है। फ़िरौन ने भी किसी को कुछ नहीं कहा था, मगर कुरान ने लानती करार दिया है कि उसने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ, कि वो खुदा था नहीं, खुदा बन बैठा था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद पर भी लानत की जाती है
کہ نبی نہیں تھا اور کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ فرعون نے نہ خود کو پہچانا اور نہ رب کی ربوبیت کی عظمت کو سمجھ سکا۔ بین اسی طرح مرزا بھی اپنی حیثیت نہ پہچان سکا اور نہ ہی عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکا۔ اللہ کریم نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اسے اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے غیر سادات کو سادات کی رعایا بنایا۔ سید کا مطلب ہے سردار اور امتی کا مطلب رعایا ہے۔ ایمان والا امتی اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کی سند لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ بی بی صاحبہ کو عزت دے کر بتا دیا کہ زہرا سلام اللہ علیہا عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان کی نسل کی بیٹیاں عام بیٹیوں جیسی نہیں ہیں۔ یہ بات عقیدے کی ہے اور ہمیشہ عقیدہ پہلے ہونا چاہیے اور ہمیں حفاظت عقیدہ میں جینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ایمان والا تجھ سے دور نہیں رہ سکتا اور یا علی منافق تیرے قریب نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا علی علیہ السلام کے دوست سے دوستی رکھنا باعث نجات ہے اور علی مولا کے دشمن چاہے عبادت گزار ہی کیوں نہ ہوں وہ محروم رہ جائیں گے۔ مولا علی کی ولایت کا اقرار اصل ایمان ہے۔ بی بی صاحبہ کے مقام کی قدر و منزلت سمجھے بغیر ہمیں دین سمجھ نہ آ سکے گا اور حسنین کریمین کا رتبہ اور مقام جانے بغیر کوئی عبادت و شریعت کی پابندی جان نہ چھڑا سکے گی۔ عمل کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، کسی کی دعا سے بھی انسان کو بخشش مل سکتی ہے، لیکن عقیدہ کی غلطی کی معافی کبھی بھی نہیں ملتی۔ اللہ کریم نے فرمایا میں ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ معلوم ہوا اللہ کریم کی چاہت پہلے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں۔ اللہ کریم کی چاہت نہ ہوتی تو وہ خزانہ ہی رہتا، وہ اللہ نہ بنتا۔ اس نے پہلے چاہا پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ کریم بھی بندوں کو چاہنے کا موقع دیے بغیر ہدایت اور راہبر عطا نہیں کرتا۔ بندہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، طلب پیدا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کریم کے دل کی چاہت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کریم کی چاہت میری دادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان کا کف خلق کیا گیا، یعنی ان کے برابر کا مولا علی کو خلق کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں بطول سلام اللہ علیہا کو خلق نہ کرتا تو نہ میں علی کو خلق کرتا اور نہ ہی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کرتا اور نہ ہی کائنات کو اپنی معرفت کی دعوت دیتا کہ بی بی صاحبہ کا لقب حجاب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا وجود ہر وجود سے پہلے ہو وہ ہماری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا بی بی صاحبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمایا میں بطول کے بارے میں کیا کہوں، ظہر کے بعد حسن مولا کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوتی ہیں تو حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام 15 ماہ رمضان کو پیدا ہوئے، ظہر کا وقت ہے، بچوں کی ولادت بھی ہو گئی، نہ مسلح چھوٹا اور نہ روزہ ٹوٹا۔ بشری تقاضوں سے آزاد، ہر لمحہ پاک اور پاکیزہ رہنے والی بی بی کو بطول کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نور سارے کا سارا پاک ہے۔ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو بھی بی بی صاحبہ کے پاس خوشبوؤں کا معطر ماحول تھا۔ عقیدہ درست رکھیں، عقیدہ کے بیج پر ایمان و عمل کی بنیاد ہے۔ بی بی صاحبہ کے در پر جبرائیل علیہ السلام بھکاری بن کر آتے ہیں۔ بی بی صاحبہ کے دروازے پر رضوان جنت کا چوکیدار جو ہے وہ اپنا عہدہ نہیں بتاتا اور جنت کے دروازے کا دربان بی بی صاحبہ کے در پر آتا ہے تو اپنے آپ کو انا خیات الحسنین کہتا ہے کہ میں حسن و حسین کا درزی آیا ہوں، اپنا عہدہ نہیں بیان کرتا، نوکری بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں درزی وہ صرف حسن حسنین کریمین کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہ جرت نہیں کہ وہ رضوان سے کرتا سلوا سکیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام در زہرا سلام اللہ علیہ پر آئے، اندر سے آواز آئی کون؟ تو گردن جھکا کر بولے مسکین۔ اس کو قرآن نے بیان فرمایا یطمعون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ بھیک مانگنے سے پہلے فقیر کو اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ لولا ہوں، لنگڑا ہوں، اندھا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، امت شکر گزار ہے کہ فرشتوں نے چوکھٹے زہرا سلام اللہ علیہ سے بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ خبردار اس دروازے پر آ کر اکڑ کر نہیں مانگنا،
بلکہ اپنی حیثیت بھول کر مسکین یتیم اسیر بن کر سوال کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہی جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر بھی گئے تھے۔ مہمان یہی ہیں لیکن میزبان بدل گئے ہیں۔ میزبان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے اللہ کریم اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی یاد ہے؟ مکرمین کہہ کر بتا دیا کہ عزت والے مہمان، کرامت والے مہمان، محترم مکرم مہمان۔ اللہ اکبر۔ مہمان جبرائیل علیہ السلام، گھر ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، بھون کر آگے رکھا، کہا کھاؤ۔ فرشتے نے کہا ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اس لیے اب سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر عزت والا مہمان بن کر جبریل علیہ السلام گیا اور پکی پکائی چھوڑ کر یہ کہا کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، اور یہی جبرائیل علیہ السلام جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے ہیں تو وہاں آواز دیتے ہیں میں مسکین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مسکین کا ترجمہ ہے حقیر، محتاج اور ذلیل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر عزت والا مہمان بن کر گیا اور بی بی صاحبہ کے دروازے پر کہتا ہے میں حقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ذلیل ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری کائنات خلق میں دو دروازوں پر، دو جگہ پر خود کو حقیر اور محتاج اور ذلیل کہا ہے۔ پہلی بار جب اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو خلق کیا تو اللہ کریم نے پوچھا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تو ہے اور میں ہوں، انتا و انا انا۔ تو مولا علی پاک نے کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ بارگاہ قدرت میں تو میں نہیں کرتے، گردن جھکا کر کہہ انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو مولا علی پاک کو جبریل علیہ السلام کا استاد کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم تو رب ذوالجلال ہے اور میں تیری ذلیل مخلوق ہوں۔ اللہ کریم نے یہ سن کر مولا علی پاک سے فرمایا یا علی، آج اس نے تیرے کہنے پر میرے سامنے خود کو ذلیل کہا ہے، یا علی تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گا کل تیری محکومہ کے دروازے پر، اس سے میں اس کو ذلیل منواؤں گا۔ کروڑوں سلام ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت عظام پر۔ اللہ اکبر۔ ہر جرم کی معافی مل سکتی ہے، بی بی صاحبہ اور اولاد علی کی توہین کی معافی کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اپنے عقیدہ کو درست رکھیں تاکہ ہمارے اعمال ہمارے لیے باعث سے نجات بن سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو پھر قرآنی آیات کے وسیلے سے بی بی صاحبہ کی عزت و عظمت پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔